अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, आज अली अमीन खान गंडापुर साहब ने कहा कि आखिरी कील ठोकने का वक्त आ गया है और उन्होंने कहा कि अब हम जब निकलेंगे तो वापस नहीं जाएंगे। और उन्होंने जो सवाबी में जलसा था पहले 8 नवंबर को था, अब 9 नवंबर को कर दिया है और उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया कि हम नहीं रुकेंगे। और गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने ये भी कहा था कि हम अब जब निकलेंगे तो अपने घर वालों को कह के आएंगे कि अगर हम वापस ना आए तो हमारी गायबाना नमाज जनाजा भी पढ़ ली जाए। और उन्होंने कहा कि हमने अब बहुत जो है सब्र कर लिया, अब हम लड़ेंगे। अब पीटीआई एक तरफ ये तैयारियां कर रही है, दूसरी जानिब हुकूमत की तरफ से है कि जी ये गीदड़ भपकियां हैं, उनके पास अब तप्पड़ नहीं है कि वो कुछ करें, क्योंकि जो पिछला हुआ था मामला जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब गायब हो गए थे, नजर नहीं आए, तो वो उस रीज़न को बना रहे हैं कि शायद अब भी अली अमीन गंडापुर साहब उसी तरह गायब हो जाएंगे। दूसरी जो सूरत हाल इस वक्त है कि मामला आपको मालूम है कि 26वीं आईनी तरमीम आ गई है। वकला की बहुत बड़ी तादाद एक कन्वेंशन भी करना जा रही है इस्लामाबाद में और इसके खिलाफ भी जाएंगे और 27वीं तरमीम की भी तैयारी है। जजेस की तादाद के हवाले से सेनेट में की कायमा कमेटी को भेज दिया गया बिल और उसमें यह कहा गया कि अब 17 से बढ़ाकर तादाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस की 25 की जाएगी, जिसकी मुखालफत में जेयूआई फे और पीटीआई आ चुके हुए हैं। नाज़रीन, ये सब कुछ तो पाकिस्तान में हो रहा है। अब पाकिस्तान से बाहर मियां नवाज शरीफ साहब आपको मालूम है अमेरिका रवाना हुए और आज अमेरिका में उन्होंने कहा कि हम बड़े अरसे से सब्र करके बैठे हुए हैं, हमें ना छेड़ें। तो ये एक बड़ी दिलचस्प बात है। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब जो सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोमन साहब, सीनियर लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अली गौहर बलोच साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मेरे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हम इंतज़ार कर रहे हैं कुछ देर में हाफिज़ हमदुल्ला साहब, सीनियर रहनुमा जेयूआई फे, भी हमें ज्वाइन करेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब ने जो आज अमेरिका में बात की वो जरा सुन लें। गालिब हमें ना छेड़ कि फिर जोशे अश्क से बैठे हैं हम तहैया तूफान किए हो, तो इसलिए अपना मेरा ख्याल है कि ज्यादा ना छेड़े आप मुझे। बहुत कुछ गुजरा है और बहुत सब्र से हमने काम लिया है और ऐसी ताकतों का मुकाबला कर रहे हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये ताकतें पाकिस्तान के लिए खतरनाक हैं। डॉक्टर साहब वो कहते हैं, वो उन्होंने गालिब का एक शेर भी सुनाया और उन्होंने कहा तहिया तूफ़ान करके बैठा हुआ हूँ मैं, हमें ना छेड़ें। और कहते हैं बड़ी ताकतों से मुकाबला कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। इन्होंने क्या किसी ताकत का मुकाबला करना है? ये तो वहाँ गए हुए हैं इससे डर से कि कहीं अगर कुछ इमरान खान के लिए कुछ हो जाए तो उनको ये कैसे उस चीज़ से अपने आप को गारंटी लेने के लिए कि इमरान खान जब बाहर आ गए तो हमें कुछ ना कहे, ये बेसिकली उधर उसके लिए गए हुए हैं। और दूसरे साहब जो है वो अपने बेटे को लेकर, जिनका कोई गवर्नमेंट से ताल्लुक नहीं है, सऊदी अरब गए हुए हैं। और अगर आप उसकी वो पिक्चर देख लें, आ गए वापस आ गए ना, सऊदी अरब गए हुए थे ना, सऊदी अरब और कतर में जाके देख ले, बेटा भी साथ के थे। लेकिन इसके साथ साथ मियां नवाज शरीफ साहब ने अवाम को कहा हुआ है कि भाई आप भेड़ बकरियों की तरह क्यों उनके पीछे चले जाते हैं, इमरान खान के पीछे चले जाते हैं बग़ैर, बेसिकली वो बताना चाह रहे हैं बग़ैर सोचे समझे। उनको ये नहीं पता कि आवाम को पता है कि असल में भेड़िए ये हैं। 1980s में जिस वक्त PIA हर 6 मिनट में पूरी दुनिया में एक फ़्लाइट उड़ती थी, लैंड होती थी, इनके आने से पहले 1983 से 85 के दरमियान में जो एमिरेट्स है उसको बनाने में PIA ने 2 जहाज दिए थे। वैसे आपने और उसको का जिक्र किया, भी एक और बात बताता चलूं, वो भी बताता हूं। नवाज शरीफ साहब ने ये भी कहा है कि मुझे मरियम नवाज साहिबा ने फरमाया कि जी पंजाब खरीद लेती है, हम PIA खरीद लेते हैं और इसको पंजाब एयर का नाम दे देते हैं। देखिए मैं आपको एक और बात बताता हूं। उस वक्त PIA EK का मतलब है एमिरेट्स टू कराची, जी ये पहली फ्लाइट हुई थी। उसके बाद 1985 में मियां नवाज शरीफ साहब आ गए, चीफ मिनिस्टर बने, एज ए चीफ मिनिस्टर। ठीक है, वो हिस्ट्री हमें मालूम है। उस दिन से लेके आज तक इस मुल्क को भेड़िए की तरह खाते रहे ये लोग। इस मुल्क को तबाह किया, जो कि एमिरेट्स से, जो कि इंडिया से, जो कि हर जगह से। जो हमने आपको सुनवाई नहीं, लेकिन उन्होंने जो एग्जैक्टली जो बात की, उन्होंने कहा कि आवाम से पूछना चाहिए
جو عوام نے تو 8 فروری کو لگ جاتے ہیں اور پھر ملک کا حال یہ کر دیتے ہیں. عوام نے نہیں جنرل جیلانی صاحب سے پوچھے کہ انہوں نے ان کو لے کر آئے تھے, انہوں نے ملک تباہ کیا ہے. عوام یہ یاد رکھے, عوام نے 8 فروری کو ووٹ دے کے بتایا تھا کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں. اچھا وہ کیا صبر کیا کر کے بیٹھے ہیں, مجھے یہ تو بتائیں نا. کون؟ میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ طوفان ہے. ان سے پوچھے طوفان ہے تو لاؤ باہر. کہتا ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت سی طاقتوں سے لڑ رہے ہیں, ابھی بھی لڑ رہے ہیں. کس طاقت سے لڑ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ کے پاس تھا, آپ تو اپنی سیٹ ہارے ہوئے ہو, آپ اپنی سیٹ ہار کے گئے ہو, آپ کے پاس اس وقت کوئی نہیں ہے. آج انہی طاقتوں کی وجہ سے آپ ادھر ہو, ورنہ ٹوٹل پورے پاکستان میں 17 سیٹیں آپ کی نہیں بنتی. چلیں علی گور بلوچ صاحب, آپ کو یہ شارٹ جو ہم نے سنوایا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم میاں نواز شریف صاحب فرماتے ہیں کہ میں بہت صبر کر کے بیٹھا ہوا ہوں, مجھے نہ چھیڑیں, اور پھر انہوں نے غالب کا ایک شعر بھی سنا دیا. تو یہ کیا ہے, اور وہ کن قوتوں سے لڑنے کی بات کر رہے ہیں کہ آج بھی ہم لڑ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظاہر ہے کہ کوئی ایک آدھ دفعہ نہیں, نواز شریف صاحب نے اس ملک کے لیے, اس قوم کے لیے, اس پاکستان کی مضبوطی کے لیے, اس پاکستان کی سلامتی کے لیے, اس پاکستان کی ترقی کے لیے 3-4 دفعہ جو ہے وہ اپنی حکومتیں گوائی, لیکن جمہوریت کی بحالی کی جدوجہد ہمیشہ جاری رکھی, اور ان کے خلاف اور ان کی پارٹی کے خلاف اور ان کے خاندان کے خلاف اور ان کی پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف جس بدترین وکٹمائزیشن کا وہ شکار رہے, وہ بھی انہوں نے حوصلے اور صبر کے ساتھ کیا. اس کے برعکس انہوں نے کبھی ملک کے اندر کوئی 9 مئی کی طرح کبھی شہداء کے مجسموں کو اپنے کارکنوں سے آگ نہیں لگوائی, کبھی MM عالم کا جہاز نہیں جلایا, کبھی پشاور کا ریڈیو اسٹیشن نہیں جلایا, کبھی میاں والی اور سرگودا کی تنصیبات میں آگ نہیں لگائی, کبھی موٹر ویز نہیں جلائے, بلکہ ان مشکلات کا جو کہ خاص طور پر بالخصوص جب PTI کا وقت تھا, اور جب ان کا ایک وہ سرکنہ جس نے نہ صرف پاکستان کی معاشی تباہی کی, جس نے پاکستان کی میں انارکی پھیلائی, جس نے پاکستان میں کرپشن کے نئے نئے ریکارڈ قائم کیے, جس نے پاکستان کی تباہی کی, جب وہ کھڑا ہو کے اعلان کرتا تھا کہ کل نواز شریف جیل میں بند ہوگا. آپ علی گور بلوچ صاحب یہ بالکل یہ تاریخ کا حصہ ہے. علی گور بلوچ صاحب یہ تاریخ کا حصہ ہے. علی گور بلوچ صاحب یہ تاریخ کا حصہ ہے, واضح طور پر یہ ہمیں معلوم ہے جو آپ نے ساری باتیں بتائی ہیں, لیکن ابھی کی خاموشی کی وجہ کیا ہے؟ وہ صبر کیوں کر کے بیٹھے ہوئے, کس چیز سے اور کن طاقتوں سے آج بھی وہ لڑ رہے ہیں, وہ یہ بتا دیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ بالکل اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ جو فتنہ جس نے پورے پاکستان کو اپنی فتنہ انگیزی کے ذریعے لپیٹ میں لیا ہوا ہے, جس نے فرا گوگی کو کرپشن کر کے بھگوا دیا اور اپنی اس اہلیہ کی ابھی تک بھی سہولت کاری کروا رہا ہے جو 6-6 کیرٹ کی انگوٹھیاں مانگا کرتی تھی, جنہوں نے توشہ خانہ سے اربوں روپے کے جو تحائف تھے ان کو ان کی جو وہ تو معاملات عدالتوں میں ہے نا اور ان کو ہڑپ کر گئے. تو ظاہر ہے کہ مطلب ہے کہ جس طرح سے صبر کر کے بیٹھے ہیں یا کسی خوف سے خاموش ہیں؟ نہیں, خوف سے بالکل. وہ نواز علی گور بلوچ صاحب وہ صبر کر کے بیٹھے ہیں یا کسی خوف کی وجہ سے خاموش ہیں؟ نہیں, اگر نواز شریف صاحب کو خوف ہوتا تو وہ 3 دفعہ اپنی حکومتیں نہ گواتے. اگر نواز شریف صاحب کو خوف ہوتا تو وہ اس وقت سیسا پلائی ہوئی دیوار نہ بن جاتے جب ان کا ترقی کرتا ہوا پاکستان, جس کو کہ انہوں نے بڑے بڑے چیلنجز سے نکالا تھا, جس پاکستان کے اندر 24 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا تھا, جس پاکستان میں چاگی کے اندر دھماکے کیے تھے, اور جس کے بعد ایک فتنے کے اوپر مسلط کر دیا گیا تھا, وہ اس وقت گھبرا جاتے کہ میری حکومت نہ آ جائے اور کسی کی شامت کر لیتے. اور وہ فتنہ جو کہ خواجہ سعد رفیق کے مقابلے میں خود لاہور سے الیکشن ہار چکا تھا, اور اس کے بعد اس حلقے سے سعد رفیق نے الیکشن جیتا بھی, تو یہ دوسرے لوگوں کو کہتے ہیں جنہوں نے KPK کا بلدیاتی الیکشن ابھی آ رہا ہے جب ان کی حکومت ہے, یہ دوسرے لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم بڑے پاپولر ہیں. تو یہ اگر شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر پھینکیں گے تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ خود شیشے کے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اور پوری قوم کو پتہ ہے کہ اصل
خونخوار بھیڑیا کون ہے جو پاکستان میں آگ لگاتا ہے؟ اب علی گوہر بلوچ صاحب سوال میرا یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے عرصے سے صبر کر کے بیٹھا ہوں، ان کا بتائیں نا مجھے کہ وہ کس چیز سے صبر کر کے بیٹھے ہیں. آپ پھر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پیچھے ڈنڈا لے کے چڑھ جاتے ہیں. مجھے یہ تو بتائیں نا کہ کیا صبر کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں صبر یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے پاکستان میں شرمگیزی کی ہے، جنہوں نے پاکستان میں آگ لگائی ہے، اور جن کی سہولت کاریاں گڈ ٹو سی یو کے ذریعے ہو رہی ہیں، جن کی سہولت کاریاں جو ہیں 8-8 منٹ میں 8-8 ضمانتوں کے ذریعے ہو رہی ہیں، جن کی سہولت کاریاں ان کے اوپر جب ٹرائل ہوتا ہے تو اس کے اوپر سٹے آرڈرز مل جاتے ہیں، تو بہت سارے بڑے بڑے راز جس نے اتنی مشکلات کو علی گوہر بلوچ صاحب مجھے چلیں مجھے علی گوہر بلوچ صاحب پنجاب میں آپ کی حکومت ہے، وفاق میں آپ کی حکومت ہے، بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کیوں خاموش ہیں؟ بات کیوں نہیں ظاہر ہے؟ دیکھیں بات اور پھر کہتے ہیں کہ مجھے نہ چھیڑو. نہیں، کچھ راز ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ آپ کے لیے بڑے تکلیف دہ ہوتے ہیں، لیکن آپ ملک کے وسیع تر مفاد میں اپنی زبان کھولتے ہیں اور ان مشکلات کو فیس کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نواز شریف صاحب کا وہ کردار ہے، اور انہوں نے ہمیشہ ملک کے اوپر آگ نہیں برسائی، اپنے اوپر تکلیفیں ضرور برداشت کی ہیں، اور پھر وقت آنے پر خاموش بھی ہو گئے. چلیں ٹھیک ہے، ان کا تذکرہ بھی نہیں کیا، ان کا گلہ بھی نہیں کیا، ملکی مفاد میں خاموش ہیں. پاکستان کے خلاف زہر اگلتے نظر آتے ہیں، خطوط لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ لوگ وہ ہیں جو چاہتے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے، یہ لوگ وہ ہیں جو چاہتے تھے پاکستان سری لنکا بن جائے. نواز شریف صاحب نے تو ہمیشہ ملک کو سنبھالا ہے اور ملک کے اندر ایک ترقی کی طرف گامزن کیا ہے ملک کو. یہ لوگ تو ماں سوائے گالی دینے کے، کسی کو بھیڑیا کہنے کے، کسی کچھ کہنے کے، چونکہ ان کے پاس اور الفاظ ہی نہیں ہیں، ان کے پاس اپنی کوئی کارکردگی نہیں ہے ماں سوائے جلاؤ گراؤ کے، تو ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کسی قسم کی؟ بالکل صحیح فرمایا آپ نے، لیکن پھر میری بات کا جواب آپ نہیں دے پا رہے ہیں. مجھے جو وہ کہتے ہیں کہ کوئی بہت بڑا تہیہ طوفان کر کے بیٹھا ہوا ہوں، وہ کیا ہے؟ جی بالکل، وقت آنے پر وہ ضرور بتائیں گے، لیکن کوئی اپنی زبان کشائی وہ اس لیے نہیں کریں گے کہ پاکستان کو نقصان پہنچے. وقت آنے پر ضرور وہ راز بتائیں گے، اور یقینی طور پر بہت سارے راز ان کے دل میں ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ یہ سہولت کاری پہلے بھی کہاں سے آپ کا پوائنٹ آ گیا. آگے چلتے ہیں. جو علی امین گنڈا پور صاحب نے بات کی ہے، ویسے ایک تو حافظ حمداللہ صاحب بھی ہمارے اسٹوڈیو میں جوائن کر چکے ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کا. ہم ابھی اس پر آگے چلتے ہیں، لیکن ایک بات جو ابھی ہم کر رہے تھے وہ میاں نواز شریف صاحب نے آج امریکہ میں ایک بات کی ہے، تو پروڈیوسر صاحب اگر ذرا سنوا دیں حافظ حمداللہ صاحب کو بھی کہ میاں نواز شریف صاحب نے کیا بات کی، تو ان سے بھی ذرا کمنٹ لے لیں. غالب ہمیں نہ چھیڑ کہ پھر جوش اشک سے بیٹھے ہیں ہم تہیہ طوفان کیے ہو، تو اس لیے اپنا میرا خیال ہے کہ زیادہ نہ چھیڑیں آپ مجھے. بہت کچھ گزرا ہے اور بہت صبر سے ہم نے کام لیا ہے اور ایسی طاقتوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ طاقتیں پاکستان کے لیے خطرناک ہیں. حافظ حمداللہ صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے صبر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، طوفان ہے نہ چھیڑو، غالب کا شعر بھی سنا دیا، بہت بڑی طاقتوں سے مقابلہ کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں ضمیر حیدر صاحب، اس کی وضاحت تو میرے خیال میں میاں نواز شریف صاحب کر سکتے ہیں کہ امریکہ میں ہے نا. جی امریکہ. ہاں، امریکہ میں بیٹھ کر بڑی طاقتوں کا مقابلہ، تو اس کا مطلب یہ امریکہ سے تو مقابلہ نہیں ہے. صحیح، ٹھیک. تو صبر کس چیز کا ہے؟ صبر کس چیز مطلب اتنا تو یقین ہے ٹھیک ہے کہ مقابلہ امریکہ سے نہیں ہے. چل ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر بڑی طاقت کون ہے؟ کیا اگر وہ بڑی طاقت اشارہ کرتے ہیں پاکستان کے اندر بڑی طاقت کو، یہ وضاحت تو وہ کر سکتے ہیں نا. بالکل. اگر پاکستان کے اندر مجھے لگتا ہے شاید پی ٹی آئی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ بہت بڑی کوئی طاقت ہے اس میں. انہوں نے ایک بات اور بھی کی، وہ ہم نے سنوائی نہیں، میں کوئکلی بتایا تھا. انہوں نے کہا کہ عوام سے پوچھنا چاہیے
جو بھیڑ بکریاں بن کر پیچھے لگ جاتے ہیں اور پھر ملک کا حال یہ کر دیتے ہیں, یعنی کہ وہ ایک لیڈر کے پیچھے لگے ہوئے اور ملک کا یہ حال کر دیتے ہیں. دیکھیے میرے خیال میں یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے. آپ کے خیال میں یہ جو ابھی حکومت ہے, یہ پارلیمنٹ ہے, یہ کیا ہے؟ یہ بھیڑ بکریوں سے کم ہے. سر نہ کریں سر, پارلیمنٹ میں کون سا پارلیمنٹ میں یہ بم بیٹھے ہیں. دیکھیں نا, اس پارلیمنٹ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے, کیا یہ پارلیمنٹ پہلے یہ سوال اٹھتا ہے کہ 8 فروری کے الیکشن میں یہ جو پارلیمنٹ وجود میں ہے, جو پارٹیاں حکومت میں, یہ خدا کو حاضر ناظر جان کر ایک پارلیمنٹرین سے پوچھئے کہ یہ عوامی مینڈیٹ ہے, کیا یہ 45 ہے یا 47 ہے, کیا ہے؟ آپ بات کرتے ہیں 27 اور 28 کی, 27ویں ترمیم 28ویں ترمیم. پہلے یہ بتائیے کہ آپ کس کیٹیگری میں, 45 میں یا 47 میں. تو بات یہ ہے کہ اس پارلیمنٹ کو تو آج تک اپوزیشن کی جتنی بھی جماعتیں سب نے آج تک تسلیم نہیں کیا ہے کہ یہ عوامی مینڈیٹ کی حامل حقیقی منتخب پارلیمنٹ ہے. پرسوں بھی مولانا صاحب نے کہا کہ اس ملک میں نہ سیاسی استحکام آ سکے گا, نہ معاشی استحکام ممکن ہے, نہ سیکورٹی استحکام ممکن. ایک ہی حل ہے اس ملک کا کہ اس ملک میں الیکشن کروائے جائیں. مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے جو علی امین صاحب نے بات کی اس کا بھی آپ کو سنوائیں گے. وقت ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. آج علی امین گنڈاپور صاحب نے ڈیالہ جیل کے باہر گفتگو کی, وہ ذرا سن لیں. 9 تاریخ کو ثوابی کے اوپر ایک بڑا اجتماع کر رہے ہیں, پھر وہاں سے ہم اعلان کریں گے ایک ڈیٹ کا کہ جو ہماری فائنل کال ہوگی. اس فائنل کال کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جان گھروں میں بتا کے آ جانا. میرے گھر والوں کو میرا پیغام ہے, اس فائنل کال والے دن میں نکلوں گا تو اس کے بعد اگر میں واپس نہیں آتا تو سمجھ جاؤ کہ بس میں نہیں آؤں گا. کوئی جنازہ پڑھنا ہے, کوئی جو کرنا ہے کر لینا, اور جس نے بھی آنا ہے یہ سوچ کے آنا ہے, کیونکہ ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا. اس کے بعد پرامن ہم تھے, ہم ہیں, لیکن پرامن طریقے سے ہمارے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا ہے وہ ناقابل برداشت. پرامن احتجاج کے سامنے جو رویہ اختیار کیا گیا وہ ناقابل برداشت ہے. طلال چوہی صاحب کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی ذرا کوئکلی ذرا سنوا دیں جی. کبھی دھمکی, کبھی دھونس, کبھی دھرنا, کبھی جلسہ, کبھی تحریک. اور آپ سمجھتے ہیں کہ وفاقی حکومت کے پاس آپشنز نہیں ہیں. جب کوئی ریڈ لائن کراس کرتا ہے تو پھر بہت سارے آئینی آپشنز موجود ہیں وفاقی حکومت اور ریاست کے پاس. یہ ڈیل کی افواہیں, یہ ٹرمپ کا نام شکست تسلیم کر رہے ہیں اور اپنی فیس سیونگ چاہتے ہیں. آپ ہمایوں مومن صاحب, سوال نہیں, آپ کوئکلی بتا دیں کہ یا اتنا خوفناک قسم کا تیاری کر کے آ رہے ہیں. اس میں خوفناک کیا ہے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کفن باندھ کے آ رہے ہیں, اور وہ اس وجہ سے کر کے آ رہے ہیں کہ دیکھیں ہو کیا رہا ہے ہمارے ملک میں. ہو کیا رہا ہے ہمارے ملک میں, یہ ہو رہا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ٹیررزم ہو رہی ہے. پارلیمنٹ کے اندر جو پارٹیز ہیں, چاہے وہ JUI ہے, چاہے وہ PTI ہے, چاہے کوئی بھی ہو, ان کے لوگوں, مینگل صاحب, ان کے لوگوں کو مطلب ڈرا دھمکا کے, اغوا کر کے, ان سے زوری سے ان سے وہ کیا, محبت سے بھی تو ہو سکتا ہے نا. نہیں دیکھیں نا, میری بات سنیں, لیٹس ناٹ بی, مطلب اس میں ادھر ادھر کی بات میں کریں, بہت سیریس بات ہے. نمبر 2, جب آپ لوگ جا رہے ہوتے, کوئی جا رہے ہوتے, کسی کی بیٹی, کسی کا بیٹا, کسی کی بیوی, کسی کی ماں, کسی کی بہن اغوا کر رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد سے یہ حکومت ان کے لحاظ سے کرتی ہے. لوگوں کو اغوا کیا ہوا اس حکومت نے, ان لوگوں نے یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اسٹیٹ ہیں. یہ اسٹیٹ میں خیبر پختونخوا از اے پارٹ آف اسٹیٹ. یہ ایسی فیڈرل اسٹیٹ ہے کہ جو کہ اپنے ہی ایک اسٹیٹ کے سامنے خندق کھود رہی ہے. یہ اس قسم کے لوگ ہیں. اچھا جھوٹ یہ سر عام اس طرح بولتے ہیں, وہ ہم نے دیکھ لیا, لیکن اب یہ فائنل کال ہے. میری بات سنیں, میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ان لوگوں نے JUI سے, اور مولانا صاحب نے کہا ہے کہ جھوٹ بول کے ان لوگوں نے کہ ہم چیف جسٹس کو یہ کریں گے اور وہ کریں گے, جھوٹ بول کے ان لوگوں نے اپنے 26ویں ترامیم پاس کروائی ہیں. میں سمجھتا ہوں اس جگہ پہ یہ ایک پیسفل مارچ ہونا چاہیے. 27ویں کے لیے تیار ہو جائیں, اور ججز کی تعداد بھی بڑھا رہے ہیں. 27ویں اس لیے آئی تھی کہ یہ اپنے سارے غلط کام کو جسٹیفائی کریں گے, اپنے لوگوں کو لے کر آ کے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے ججز کرا لو, یہ ججز کے تھرو اور ججوں کو پیسے دیتے تھے. بریف کیس آپ کو اچھی طریقے سے پتہ ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو سپریم کورٹ کے اندر جا کے کرتے تھے. اب یہ سپریم کورٹ کے اندر قبضہ کرنے جا رہے ہیں. بالکل فائنل کال ہے انشاءاللہ تعالی. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ JUI کو بھی, اور یہ یاد رکھے اس وقت ساتھ آنا چاہیے آپ کے. ٹھیک ہے, میری وجہ اس میں سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ یاد رکھے اس وقت جو بڑے لیڈروں میں سے, دیکھیں
اپوزیشن میں دو بڑے لیڈر ہیں, ایک عمران خان اور ایک مولانا فضل الرحمان, یہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں. عمران خان کو جیل میں رکھا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں دس از دا ٹائم فار مولانا فضل الرحمان ٹو کم آؤٹ. آپ کے ساتھ چلیں, بالکل بالکل صحیح ہے. علی گور بلوچ صاحب, تیاری ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ گیدڑ بھبکیاں تو بڑے عرصے سے سن رہے تھے, اور میں یقین کریں, میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے اور مولانا حمداللہ صاحب کی موجودگی میں, میرے یہ بڑے بھائی ہیں, میں سلام پیش کرتا ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہ جن کو انہوں نے لیڈر کہلوایا ہے. یہ کل تک ان کا نام بھی گال نہیں دے کے لیتے تھے, اور آج یہ ان کی سیاسی بصیرت ہے. ظاہر ہے وہ ایک الگ پولیٹیکل پارٹی ہے اور اپوزیشن کا مولانا صاحب کردار ادا کر رہے ہیں. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ترمیم میں ہمارا ساتھ دیا, اور جس طرح سے یہ بار بار چکر لگا رہے ہیں, اور جس طرح سے آپ مولانا صاحب کہہ کے ادب سے بات کر رہے ہیں. مقصد یہ ہے کہ یہ زبان سے ایکچولی بد اخلاق لوگ ہیں. جب ان کو اپنا مطلب ہوتا ہے تو یہ ہر کسی کو باپ کہنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. پھر چاہے باجوہ صاحب ہوں, وہ بھی ان کے باپ ہیں, بلکہ کہتے ہیں کہ یہ تو قوم کے باپ ہیں. ہم نے تو سنا تھا کہ قوم کا باپ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب ہیں. مجھے علی گور بلوچ صاحب کوئکلی ایک مختصر سا جواب دے دیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ گیدڑ بھپیاں تو کبھی کبھار شیر آ بھی جاتا ہے, کہتے ہیں شیر آیا, اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے, تو کبھی آ بھی جاتا ہے, تو اس کے لیے تیار ہیں؟ جناب یہ مجھے یہ بتائیں, یہ بھاگا کیوں تھا اس دن؟ یہ جو کہتا تھا اس دن آیا تھا کہ میں جناب دھرنا دے کر بیٹھوں گا, اور وہاں پر نیتے بیچارے کارکنوں کو چھوڑ کر اور یہ خود رفو چکر. اس کی بہادری کے کس سے پہلے 3-4 لاہور کیوں نہیں پہنچا تھا؟ ادھر ایک ٹرک کو صرف وہ ڈنڈے مار مور کے واپس چلا گیا تھا. یہ وہ گیدڑ ہے جو صرف دھمکیاں لگاتا ہے. وہ کہتے ہیں جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں. آئے ہم قانونی طور پر اس کا مطلب کوئی خوف نہیں ہے, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک, یہ اسلام آباد آپ کو بالکل کوئی خوف نہیں ہے. حافظ حمداللہ صاحب, علی امین گنڈا پور صاحب نے ابھی, ڈاکٹر صاحب نے بھی بڑی تعریف کی مولانا فضل الرحمان صاحب کی, اور انہوں نے بھی, علی گور بلوچ صاحب نے بھی کہا کہ کم از کم اتنی سیاسی بصیرت تو آ گئی کہ آپ کو مولانا فضل الرحمان صاحب کو لیڈر مان لیا. حافظ حمداللہ صاحب, پہلی بات کا بھی کہ کیا آپ واقعی اتنی طاقت سے آئیں گے؟ پھر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ JUIF کو بھی ساتھ آنا چاہیے, آپ کو لیڈر بھی مان رہے ہیں, اور علی امین گنڈا پور صاحب جو آج دھمکی لگا رہے ہیں کہ بس اب تو آئے, وہ کل یہ بات کر رہے ہیں. بنیادی طور پر 26ویں آئینی ترمیم میں روز اول سے لے کر آخر تک PTI آن بورڈ تھی. لاسٹ میں جب مولانا صاحب پارلیمنٹ جا رہے تھے تو اس وقت بھی علی گور صاحب اور مولانا صاحب نے مشترکہ پریس کانفرنس کی. وہ الفاظ بھی آپ دیکھیے, صحیح ہے, بالکل. تو مولانا صاحب کی کردار کی انہوں نے تعریف کی, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی میرے خیال کل علی ظفر صاحب اور اسد قیصر نے کامران مرتضیٰ کے بقول کہ عمران خان صاحب کا ایک خیر سگالی کا یا زبردست مثبت پیغام مولانا صاحب کے پاس آیا ہے. اب میں تو اسد قیصر اور علی ظفر صاحب کی بات کو, اور جو عمران خان کا پیغام آیا اس کو, یا علی گور صاحب کا جو مولانا صاحب کے ساتھ پریس کانفرنس کی, یا پھر کل بھی اسد قیصر صاحب اور علی گور صاحب میرے خیال مولانا صاحب کے پاس گئے تھے کل بھی, میں تو اس کو ترجیح دیتا ہوں. میری سیاست کا انحصار اس پر ہے. جہاں تک علی امین گنڈا پور صاحب ہیں, وہ میرے خیال میں ابھی تک ڈیرہ اسماعیل خان سے نہیں نکلے ہیں. وہ ایک حلقے کی سیاست کر رہے ہیں, کیونکہ ہمیشہ انتخابات میں الیکشن میں نہیں, وہ ٹھیک ہے, میں نے کب کہا کہ چیف منسٹر نہیں ہے, لیکن وہ حلقے کی سیاست کر رہے ہیں. اس کی جواب ہم نہیں دیتے ہیں, کیونکہ وہ اس پرامن اور مثبت سیاسی فضا کو اگر کوئی خراب کرنا چاہتے ہیں, وہ میری سب میں ہو یا اس سب میں ہو, اس کا میرے خیال میں اس کو نظر انداز کرنا چاہیے, اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دینی چاہیے. جہاں تک آپ نے احتجاج کی بات کی, جلسے کی بات کی, دیکھیے 14 اکتوبر کو ہمارا جلسہ ہوا میرپور خاص میں, اس سے پہلے کراچی میں ہوا, اور 28 نومبر کو پھر سندھ میں ہے, اور 8 دسمبر کو پھر پشاور میں ہے. یہ لگاتار ہمارے جلسے جا رہے ہیں. اس کے بعد پھر ہوگا, ویسے سردی آئے گی. تو احتجاج PTI کا اپنا جمہوری حق ہے. حکومت کو بھی ان کا راستہ نہیں روکنا چاہیے. وہ اسلام آباد میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں, وہ لاہور میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں, وہ فیصل آباد میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں, وہ بلوچستان اور کراچی میں, ان کا راستہ نہیں روکنا چاہیے. ان کا آئینی اور جمہوری حق ہے. پارلیمنٹ میں اب ہمارے اور PTI کا فیصلہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں ایشو ٹو ایشو ہم ایک کو سنیں گے بھی, ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے بھی, ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کریں گے.
یہ ہے, یہی 26ویں آئینی ترمیم میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ تھے. آج مجلس شورا کا اجلاس ہوا ہے, کیا اہم باتیں ہیں؟ دیکھیے مجلس شورا کا اجلاس جاری ہے, اس کا میں حصہ نہیں ہوں. یہ ہو سکتا ہے کل بھی مجلس شورا کا اجلاس ہو, 2 روز بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد مولانا صاحب باقاعدہ ان فیصلوں کا اعلان کریں گے. ہاں, وہ خود بخود سامنے آئے. صحیح. ڈاکٹر ہمایوں مومن صاحب, ایک تو یہ کہ علی امین گنڈا پور صاحب, آپ ابھی درخواست کر رہے تھے کہ یہ ساتھ چلیں. علی امین گنڈا پور صاحب جو لینگویج یوز کر رہے ہیں اور جس طرح وہ اتنے زور سے آنے کی بات کر رہے ہیں, آئیں گے؟ دیکھیں, میں ان کو تھوڑا سا کریکٹ کروں گا. میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں جو میں نے دیکھا ہے, ٹھیک ہے, وہ یہ تھا کہ ہماری پارٹی نے مولانا صاحب کے جو مسودے کے ساتھ ایگری کیا تھا, ٹھیک ہے, انہوں نے اندر جا کے ووٹ دینے سے انکار کیا تھا, لیکن اس مسودے کے ساتھ, اور انہوں نے جو اپنی وہ ریزرویشن دی تھی کی, تو اس میں یہ کہہ دینا کہ مولانا صاحب نے وہاں پہ نہیں کیا, میرے خیال میں شاید تھوڑی سی زیادتی ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا, اس لحاظ سے زیادہ. تو علی امین گنڈا پور صاحب کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں بعض دفعہ دیکھیں یہ بات نہیں. اچھا, وہ جو بات کر رہے ہیں وہ شاید انہوں نے نہیں کیا, لیکن یہ نون لیگ والے بہت بڑے الزام لگا رہے ہیں مولانا پہ. میں وہ ٹھیک ہے, میں پرابلی اس سے ایگری نہیں کروں. میں پرسنلی اس سے ایگری, اس بات سے میں ایگری نہیں کرتا. ٹھیک ہے, کیونکہ دیکھیں کیا چیز حکومت والے کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے کوئی ڈیل کی تھی. وہ نون لیگ والے باز نے کہا ہے کہ جی ان لوگوں کے آپ دیکھ لیں کہ اس جو 26th امینڈمنٹ سے پہلے 1-2 کام ہم نے کیے ہیں جو ان کے مدرسوں کے لحاظ سے کوئی بات کی ہے, اس پہ وہ طنز کر رہے ہیں, جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت غلط کر رہے ہیں. وہ بیسیکلی ڈسکریڈٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان کو. اور یہاں پہ میرا یہ خیال ہے کہ جو خاص طور پہ جب مولانا صاحب نے کہا نا کہ 27 کے بعد مولانا صاحب, میں ایک بات بتاتا ہوں, مجھے نہیں پتا نا مولانا صاحب کو کس نے یہ ایڈوائز دی تھی کہ وہ حافظ احسان صاحب سے ایڈوائز لیں ایز اپوز ٹو سینیٹر کامران مرتضیٰ سے. حافظ عبداللہ صاحب ایسا ہوا تھا, مجھے ٹی وی میں بڑے مطلب بہت اس کا مجھے علم نہیں. صحیح, ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے میرے لحاظ سے یہ تھا, اور خاص طور پہ جب سے مولانا صاحب نے کہا نا کہ ہم 27ویں ترمیم بالکل نہیں ہونے دیں گے, اب جو گورنمنٹ والے ہیں نا ان کو تھوڑا سا ڈر لگا ہوا ہے. دے آر ٹرائنگ ٹو کریٹ بیڈ نیم ٹو ہم. میں یہ سمجھتا ہوں, میرا یہ خیال ہے دس از دا ٹائم کہ مولانا صاحب کو باہر نکلنا چاہیے, اور مولانا صاحب کے ساتھ جو ان لوگوں نے جھوٹ بولا نہیں, ابھی میرے خیال میں دس از دا ٹائم باقاعدہ تحریک چلانی چاہیے. ان کے ساتھ مولانا صاحب نے کہا نا ان کے ساتھ جھوٹ بولا گیا کہ چیف جسٹس جو ہے نا منصور علی شاہ ہوں گے, لیکن 5 منٹ پہلے چینج کر دیا آن روڈ. تو اگر علی امین خان گنڈا پور صاحب لیڈ کریں گے کسی بھی احتجاج کو, جلسے کو یا تحریک کو, تو اس میں تو JUIF آپ کے ساتھ نہیں آئے گی. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. میری بات سنیں, یہ پی ٹی آئی کے جو سینئر, مطلب میرے لحاظ سے جو چیئرمین ہے اور جنرل سیکرٹری ہے, ان کے ڈیسیژنز ہوں گے, اس لحاظ سے دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے, علی امین علی گور بلوچ صاحب ایک پاپولر جو کمنٹس آ رہے ہیں وہ یہ آ رہے ہیں کہ شاید 26ویں ترمیم میں آپ لوگوں کو ڈیزائرڈ ریزلٹس نہیں مل سکے, اس لیے اب ججوں کی تعداد بھی بڑھانے کی بات کر رہے ہیں, بل لے آئے ہیں جس کی PTI اور JUI مخالفت کر رہی ہے, اور 27ویں ترمیم بھی انہی چیزوں کی وجہ سے آپ لانا چاہ رہے ہیں. یہ صحیح ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ سینیٹر صاحب معقول آدمی ہیں. علی امین گنڈا پور نے جو بھی بےہودہ گفتگو کی ہے مولانا صاحب کے بارے میں, اس سے معافی تو مانگ لیں حمداللہ صاحب سے, کہ مولانا صاحب سے ٹی وی کی وساطت پر معذرت کر لیں, اور یہ تسلیم کریں کہ وہ کیچڑ اچھالتے ہیں, اور یہ خود یہ ان کے لیڈر کا دوغلا پن ہے جو پیچھے سے ہے نا, جو اصل ان کا سرغنہ ہے. وہ 2 لوگوں کو پاس بھیج دیتا ہے, 2 کو کہتا ہے گالیاں دینا شروع کر دو. تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک طرف مولانا کے پاؤں میں بیٹھے ہیں, اوپر سے گالیاں نکال رہے ہیں. یہ مطلب ہے کہ یہ کس قسم کا ان لوگوں کا گھٹیا رویہ ہے. ہم مولانا صاحب سے ہمارا سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن میں چیلنج کرتا ہوں کہ ہماری پارٹی کا کوئی بندہ ہماری لیڈرشپ میں سے, ہمارے سینئر لیڈرشپ میں سے, آج بھی ہم مولانا صاحب کے معترف ہیں, کل بھی تھے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا والد بھی ایک شریف آدمی تھا, وہ خود بھی ایک شریف آدمی ہے. اب مجھے بتائیں کہ دوسری میں یہ گزارش کروں گا کہ جس قسم کے دیکھیں پاکستان کا آپ کا پوائنٹ آ گیا, مجھے لاسٹ کمنٹ لینا ہے حافظ عبداللہ صاحب سے. قانون سازی کرنا ہے, ہم 10 ترمیمیں بھی لا سکتے ہیں, لیکن جو ترمیم بھی لائیں گے غلط قانون سازی نہیں ہاتھ میں لے کر آئیں گے.
ہم قانون سازی کے لیے بعد میں لے کے آئیں گے. حافظ عبداللہ صاحب 27ویں ترمیم بھی آ رہی ہے ججز کی تعداد کے حوالے سے. کل آپ لوگوں کا موقف سامنے آ گیا, کامران مرزا صاحب نے واضح طور پر کہہ دیا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں 27ویں ترمیم آ رہی ہے, جب آئے گی دیکھتے ہیں. 27ویں ترمیم خد و خال تو آ گئے کہ ملٹری کورٹس کی بات ہو رہی ہے, اس میں کیا پھر وہ جو کل جو ایک بل پیش ہوا ہے. جہاں تک ملٹری کورٹس کی بات ہے, دیکھیں 26ویں ترمیم سے پہلے جو مسودہ آیا جو 56 پوائنٹس کا تھا, اس میں یہ تمام چیزیں تھی, ہم نے اس وقت تسلیم نہیں کی. ٹھیک ہے, تو آپ کے خیال میں جب 27ویں میں آئے گی پھر ہم تسلیم کریں گے ملٹری کورٹ کو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ 27ویں ترمیم جب آئے گی تو اس وقت پھر اس پر بات کریں گے. اس سے پہلے ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں, لیکن ججوں کی تعداد پہ تو آپ لوگوں کا پوائنٹ آف ویو سامنے آ گیا. وہ اس لیے تو آپ کو مجھے بتائیں کہ حکومت ڈری ہوئی ہے اس وجہ سے جج بڑھا رہی ہے. دو باتیں. اگر حکومت کی دلیل یہ ہے, ایک ہی دلیل ہے حکومت کی, وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ پر کیسز کی بوجھ ہے, ٹھیک ہے, برڈن ہے. ٹھیک ہے, تو کیا لوور کورٹ سے لے کر ہائی کورٹ تک 27 سے 32 لاکھ کیسز ہے, صحیح, ٹھیک ہے, الماریوں میں پڑے, تو وہ وہاں اصلاح کرنے کی کوشش کریں. اور ہندوستان میں 1 ارب 25 کروڑ کی آبادی ہے, 33 جج ہے, وہ اس کو مینج کر سکتے ہیں. آپ 25 کروڑ کو 17 سے مینج نہیں کر سکتے. دنیا جی اس کے پیچھے نیت صحیح نہیں ہے, وہ اس اکثریت کو آپ لوگ اپوز کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے کاشف چودھری صاحب اور تاجر برادری کی حالت, جو کہہ رہے ہیں کہ ہم پر بہت دباؤ ڈالا جا رہا ہے. اس پر بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہمیں جوائن کیا ہے کاشف چودھری صاحب نے, صدر ہیں مرکزی تنظیم تاجران اسلام آباد. اور معاملات آپ کو معلوم ہے, تاجر برادری ہو یا انڈسٹری ہو اور دیگر جو کاروباری لوگ ہیں, وہ ٹیکسز کے دباؤ کے نیچے آئے ہوئے ہیں اور بہت پریشان ہیں. اس سیگمنٹ میں یہی بات کریں گے. چوہدری صاحب, ایک تو یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ FBR میں بہت ساری ٹرانسفر پوسٹنگز ہو گئی اور وجہ صرف یہ ہے کہ جی ہدف پورا نہیں ہوا ٹیکس جمع کرنے کا. تو اب ایک اور بازگشت بھی سنائی جا رہی ہے کہ جی IMF کی کنڈیشنز کے تحت کوئی منی بجٹ بھی لایا جائے گا. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ مزید دباؤ میں آئیں گے آپ لوگ؟ دیکھیے, وزیر اعظم صاحب نے پہلے چیئرمین FBR کو تبدیل کیا, نئے چیئرمین FBR تشریف لائے, اور چند دن پہلے FBR کے اعلیٰ سطح کے افسران کو تبدیل کیا گیا. پھر مختلف انداز کی پالیسیاں وہاں پر اپنائی جا رہی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں بھی ٹیکس کلیکشن نہیں بڑھے گی. اور ایک دلچسپ بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ نان فائلر کو ہم موبائل بند کر دیں گے, جائیداد کی خرید و فروخت نہیں ہوگی, وہ سفر نہیں کر سکے گا. اس کے نتیجے میں فائلر کی تعداد اس بجٹ کے بعد بڑھی ہے. اس وقت ایک ریکارڈ فائلر کی تعداد ہے جو اس وقت سامنے آئی ہے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ جو لوگ فائلر بنے, اب ایک نئی بات کی جا رہی ہے کہ اس کے اندر ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جنہوں نے بلو ٹیکس لمٹ فائل کیا, لہٰذا ان کے آڈٹ کھلیں گے. دوسرے لفظوں کے اندر کہ جو فائلر بنے ہیں ان کو ابھی سے ڈرانے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے تاکہ پھر ٹیکس گزاروں کی تعداد کم ہونا شروع ہو جائے. اور یہ جو ٹیکسز کا بوجھ ہے, آپ دیکھیے کہ اگر ٹیکسز کا بوجھ معیشت اٹھانے کے قابل ہی نہ ہو, اگر ایک صنعت کار وہ ان ٹیکسز کے نتیجے میں اپنی صنعت نہ چلا سکتا ہو, اگر ایک دکاندار ان ٹیکسز کے دباؤ کے نتیجے میں ذہنی طور پہ پریشان اور اپنا کاروبار بند کر رہا ہو, تو کیسے ٹیکسز کے نتیجے کے اندر ملک کی معیشت چلے گی؟ اس وقت عملی صورتحال یہ ہے کہ اتنی مہنگائی ہے کہ اس کے نتیجے میں لوگوں کی قوت خرید مہنگائی کہاں سے 6.9% انفلیشن تھا سپٹمبر میں, اکتوبر میں شاید 7 پوائنٹ سمتھنگ کچھ ہوا, تھوڑا سا بڑھا. ضمیر حیدر صاحب, میں تو اسی پہ پریشان ہوں کہ اعداد و شمار یہی ہے کہ 6.9%, لیکن جب آپ مارکیٹ میں جائیں تو مجھے بتائیے کون سی چیز سستی ملتی ہے. ایون میں اگر بات کروں کہ پیٹرولیم مصنوعات عالمی منڈی کے اندر اس وقت سستی ترین ہے, $67 فی بیرل اس وقت پیٹرول دستیاب ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ حکومت پیٹرول کی قیمت میں کم از کم 30 روپے سے لے کر 70 روپے کمی کرتی, لیکن حکومت نے تو پیٹرول کی قیمت اور ڈیزل کی قیمت کو بڑھا دیا. کیسے ملک کی معیشت؟ اگلے روز ہمارے 92 چینل پہ ہی میں دیکھ رہا تھا, ہمارے رپورٹر میرے خیال میں UAE سے رپورٹ کر رہے تھے کہ وہاں پہ بھی تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا.
دیکھیے معمولی سا عالمی مارکیٹ میں تو تیل کی قیمت کم ہوئی ہے تو کم ہونی چاہیے تھی. اچھا اسی طرح بجلی کی بات کروں کہ IPPs کے حوالے سے حکومت نے کہا کہ 5 IPPs کے معاہدے ختم کر دیے گئے تو 15 سے 20 روپے یونٹ بجلی کی قیمت کم ہونا چاہیے تھی, ابھی تک تو نہیں ہوئی. جب بجلی اور گیس کی قیمت کم نہیں ہوگی, جب اشیاء خرد و نوش کی قیمت کم نہیں ہوگی, تو مجھے بتائیے کہ عام آدمی یا عام کاروبار یا عام صنعت کار کیسے یہ محسوس کرے گا کہ یہ انڈیکس اور یہ جو اعداد و شمار ہیں یہ درست ہے. عملاً یہ جو اعداد و شمار ہیں مہنگائی کے یہ کہیں پریویل کرتے ہمیں نظر نہیں آتے. تو آپ کو لگتا ہے کہ تاجر برادری ہو, صنعت کار ہو, بڑے بزنس ٹائکونز ہوں, اس وقت سب جو ہیں وہ ٹیکسز کے دباؤ کے نیچے ہیں اور پریشان؟ دیکھیے دباؤ کا عالم یہ ہے کہ صنعتیں مسلسل بند ہو رہی ہیں, پیداوار مسلسل اس ملک کے اندر کم ہو رہی ہے. یہ ملک عملاً کنزیومر مارکیٹ بنتا چلا جا رہا ہے. اس ملک کے پوری جو کنزیومر مارکیٹ ہے, 25 کروڑ کا ملک ہے, چاہیے تو یہ کہ ہم یہاں انڈسٹری کو پروموٹ کریں, یہاں کی اپنی پیداوار ہو, لیکن یہاں تو حالت یہ ہے کہ ہر چیز اب بیرون ملک سے آ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ را میٹیریل کے اوپر بھی اتنے ٹیکسز لگا دیے گئے ہیں. میں اور بات نہیں کرتا, میں صرف ایک دوائی کی انڈسٹری کی بات کرتا ہوں کہ جو بنیادی ضرورت ہے اس ملک کے اندر. میں فوڈ کی انڈسٹری کی بات کر لیتا ہوں. دوائی کی انڈسٹری کی بات کروں تو اگر آپ یہ ہومک انڈسٹریل اسٹیٹ میں روات میں چلے جائیں تو دوائیوں کی میجورٹی فیکٹریاں اس وقت بند ہو چکی ہیں, اس لیے کہ را میٹیریل اتنا مہنگا ہے کہ جب اس را میٹیریل پر اس ٹیکسز کے اوپر, را میٹیریل مہنگا نہیں, ٹیکسز ہیں اس کے اوپر, ان ٹیکسز کے نتیجے میں جب وہ یہاں میٹیریل لاتے ہیں تو دوائی اتنی مہنگی تیار ہوتی ہے کہ آگے مارکیٹ میں اس ریٹ پہ وہ فروخت نہیں ہو سکتی. تو اگر دوائی کی انڈسٹری کے لیے فیزیبل نہیں رہا, اگر فوڈ کی انڈسٹری, جو فوڈ ایک بنیادی ضرورت ہے ہر انسان کی, اگر اس کی انڈسٹری اس ٹیکسز کے بوجھ تلے نہیں چل پا رہی, تو آپ ریئل اسٹیٹ کو یا باقی آٹو سیکٹر کو, تو باقی کو تو چھوڑ ہی دیجئے کہ ریئل اسٹیٹ کا سیکٹر تو اس وقت عملاً بند ہو چکا ہے. اور ابھی گزشتہ دنوں انہوں نے پھر جائیداد کی جو قیمتیں FBR کے جو ٹیبلز ہیں ان کے اندر پھر اضافہ کیا ہے, تو جو رہی صحیح کسر ہے وہ ان ٹیکسز سے مزید پوری ہو جائے گی. آپ کو ہراساں بھی کرتے رہے ہیں, یہ مطلب ہو رہی ہے, ہراسمنٹ بھی ہو رہی ہے, چاہے بڑا بزنس مین ہو, چاہے چھوٹا ہو, چاہے تاجر ہو, چاہے دکاندار ہو؟ دیکھیے جب آپ نوٹسز بھیجتے ہیں, جب آپ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں, جب آپ لوگوں کے بینک اکاؤنٹس بند کرنے کی بات کرتے ہیں, جب آپ لوگوں کو آڈٹ کی بات کرتے ہیں, جب آپ ایک خوف و ہراس کی فضا پیدا کرتے ہیں, آپ کو لگتا ہے یہ ناجائز تنگ کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں ناجائز نہیں, اس کے نتیجے میں یہ ملک کی معیشت کو بند کر رہے ہیں. ناجائز کا لفظ تو بہت چھوٹا رہ گیا ہے. جو کچھ FBR کرتا ہے اور جو کچھ حکومت کر رہی ہے اس کے نتیجے میں اگر ناجائز کا لفظ میں سمجھتا ہوں یہ اظہار نہیں کر پاتا ان جذبات کا. مسلم لیگ نون کی حکومت جب بھی آتی ہے تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ جی انڈسٹری چلے گی, تاجر خوش ہوگا, ان کو مطلب ہمیشہ سپورٹ آپ لوگ ہی کرتے ہیں. دیکھیے مسلم لیگ نون کی حکومت کا ہمیشہ تاجر سپورٹر رہا ہے اور ہمیشہ تاجر یہ سمجھتا ہے کہ اس کے نتیجے میں معیشت کا پہیہ چلے گا. لیکن میں بدقسمتی سے یہ بات کہوں گا کہ جب نون لیگ کی حکومت آتی ہے سب سے زیادہ تاجر پریشان ہوتا ہے, سب سے زیادہ دباؤ تاجروں پہ آتا ہے, سب سے زیادہ ٹیکسز کا بوجھ یہ لاتے ہیں. اس وقت جتنی معیشت مشکل کا شکار ہے, میں آپ کو ضمیر حیدر صاحب بتاؤں, میرا جو تاجر ہے 60 لاکھ ملک کا تاجر, یہ اس وقت دکان کے کرائے نہیں دے پا رہا, بجلی کے بل نہیں دے پا رہا, اپنے گھروں کے اخراجات پورے نہیں کر پا رہا, ٹیکسز تو دور کی بات ہے یہ اپنی دکانیں بند کرنے پہ مجبور ہو چکا ہے. صنعت کار اپنی صنعتیں بند کرے اور کہاں جا رہا ہے؟ دنیا کے اندر آپ دیکھیں ٹیکس فری زون موجود ہیں اس وقت. صرف دبئی کے اندر اگر آپ اعداد و شمار دیکھیں تو 10,000 سے زائد کمپنیاں پاکستانیوں نے وہاں گزشتہ مہینوں کے اندر جا کر رجسٹرڈ کروائی ہیں. وہ پیسہ یہاں سے لے کے جا رہا ہے. جب یہاں کا سرمایہ کار چھوٹا ہو یا بڑا وہ بیرون ملک چلا جائے گا تو باہر سے سرمایہ کار کیسے پاکستان آئے گا؟ اور پھر ایک اہم بات یہ کہ یہ چاہتے یہ ہیں کہ ٹیکس بڑھا کے وہ جو 1300 ارب روپے کا انہوں نے ایک مصنوعی ہدف رکھا اس کو پورا کیا جائے. لیکن جب معیشت نہیں چلے گی تو ٹیکس کیسے اکٹھا ہوگا؟ جب آپ ٹیکسز بڑھاتے چلے جائیں گے اور اس کے نتیجے میں سیل پرچیز نہیں ہوگی, اس کے نتیجے میں خرید و فروخت نہیں ہوگی, وہ کم ہوتی چلی جائے گی. کامن فارمولا ہے کاشف چودھری صاحب, وہ یہ ہے کہ جی آپ لوئر دا ٹیکس ریٹ اینڈ ایکسپینڈ دا بیس, مطلب ریونیو زیادہ تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہی بہتر ہو سکتا ہے؟ اسی وجہ سے حل یہی ہے کہ ٹیکسز کی شرح کو کم کیا جائے, ٹیکس ریٹس کو کم کیا جائے اور اس کی بیس کو بڑھایا جائے. ہر پاکستانی اپنے حصے کا ٹیکس دے
اور لیکن وہ ٹیکس اتنا مناسب ہو کہ وہ آسانی سے دے سکے تو ملک کی معیشت. تو سب سے زیادہ وزن تو سیلریڈ کلاس پہ پڑا ہے. آپ لوگ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی, کیونکہ جو آپ کو بھی معلوم ہے بجٹ میں سیلریڈ کلاس سب سے زیادہ. میں سیلریڈ کی بات کروں, سیلریڈ کلاس پہ بوجھ پڑا ہے. سیلریڈ کلاس ہی خریدار ہے نا مختلف چیزوں کی. جہاں پہ ایک عام آدمی خریدار ہے وہاں سیلریڈ کلاس بھی تو خریدتی ہے. جب اس کی تنخواہ کم ہوگی, اس کو ٹیکس زیادہ دینا پڑے گا, تو وہ کم کپڑے خریدے گا, کم جوتے خریدے گا, کھانے کی دکان پہ کم جائے گا. جب وہ کم خرچ کرنے کی کیفیت میں آ جائے گا تو اس کے نتیجے میں ایک دکاندار جو اس کی سیل کم ہو جائے گی. جب اس کی سیل کم ہوگی تو آٹومیٹکلی اس کا منافع بھی کم ہو جائے گا, اور پھر اس دکاندار پر بھی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ مختلف ٹیکسز بڑھ جائیں گے, تو مجموعی طور پہ تو معیشت کا پہیہ رک جائے گا. تو آئندہ کا لاہے عمل کیا ہوگا؟ اب یہ جو جس طرح کی لگ رہا ہے, جو ہراسمنٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو کی جا رہی ہے اور سب, تو اس پہ دیکھیں ہم تو میاں شہباز شریف صاحب کو یہ گزارش کرنا چاہیں گے کہ ملک مشکل میں ہے. ملک کے اندر معاشی استحکام کی بھی ضرورت ہے اور سیاسی استحکام کی بھی ضرورت ہے, اس لیے کہ معاشی استحکام جڑا ہوا ہے سیاسی استحکام سے. اور دوسری بات یہ کہ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھیں, ٹیکسز کی شرح کو کم کریں, ٹیکسز کو منصفانہ کریں. یہ جو 45 قسم کے ٹیکسز ہیں, یہ جب تک ون ونڈو آپریشن پہ نہیں لائیں گے تو یہ ہراسمنٹ, یہ خوفزدگی یہ ختم نہیں ہوگی. لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم کریں, سرمایہ دوست ماحول لائیں, لوگوں کو اعتماد دیں, لوگوں کو ڈرانے اور بھگانے کی بجائے. نہیں تو ابھی تو دیکھیں قطر آ رہا ہے, $3 ارب کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے. سعودی عرب نے بھی MOUs مزید سائن کر لیے ہیں. پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ جناب زبردست چل رہی ہے پاکستان کی معیشت, صحیح سمت کی طرف ہم چل پڑے ہوئے ہیں. تو پھر آپ کو کیوں لگتا ہے اگر صرف آپ سے صرف ٹیکسز مانگتے ہیں تو آپ کو پریشانی ہوتی ہے؟ اقتدار کے ایوانوں میں تو سب اچھا کی آوازیں, لیکن اگر اقتدار کے ایوانوں سے باہر نکل کے کہیں پیر ودائی, کہیں راجہ بازار, کہیں کراچی کمپنی, کہیں کسی چھوٹی مارکیٹ میں جائیں تو میرا خیال ہے آپ کے سامنے خود منظر آ جائے گا کہ کیا اقتدار کے ایوان سچ بول رہے ہیں یا ایک عام آدمی اور ایک عام تاجر سچ بول رہا ہے. اس حقیقت کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. عام آدمی کی, اس ملک کے اندر سیلریڈ کلاس کی, اس ملک کے اندر ایک عام تاجر کی, ایک عام صنعت کار کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے, اور حکمرانوں کو یہ چاہیے. آپ لوگوں نے کوئی ڈیٹا کمپائل کیا ہے کہ کتنے تاجروں کو ہراساں کیا گیا ہے, کتنے صنعت کاروں کو ہراساں کیا گیا ہے, بڑے بزنس ٹائکونز کو ہراساں کیا گیا ہے, تاکہ آپ لوگوں کے پاس کوئی اسٹیٹسٹکس تو ہو نا, یا کوئی سامنے آئے گا تو بتائے گا نا کہ جی ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے. تو اس پہ کوئی کام کر رہے ہیں آپ لوگ, یہ چیمبرز اور یہ سارے جو فیڈریشن؟ یہ ڈیٹا تو مسلسل اکٹھا ہوتا رہتا ہے, اگرچہ تاجر تنظیموں کے پاس ڈیٹا کلیکشن کا وہ نظام نہیں, لیکن اگر کراچی کی ایک مارکیٹ کے اندر کہیں نوٹسز جاتے ہیں, اگر لاہور کی کسی مارکیٹ میں, اگر سرگودا کی کسی مارکیٹ میں, تو مرکزی تنظیم ہونے کے ناطے وہ نوٹسز بھی ہمارے پاس آتے ہیں, اور وہاں کا جو عمل اور رد عمل ہوتا ہے وہ بھی ہمارے پاس سامنے آتا ہے. اس مالی سال میں اب 4 مہینے ختم ہو چکے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کتنے لوگوں کو نوٹسز آئے ہیں؟ دیکھیے صرف تاجر دوست نام نہاد جو اسکیم لائی گئی تھی اس کے تحت ہزاروں نوٹسز دیے گئے ہیں, اس صرف ایک اسکیم کے تحت. اور اس کے علاوہ اب یہ جو دوبارہ تیاری کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ہم آڈٹ کریں گے, جن لوگوں نے ریٹرنیں فائل کر دیں, اب یہ نئے نوٹسز کا سلسلہ تو اب دوبارہ شروع ہوگا. رکھ دیں ان کے سامنے سارے رجسٹر اور کہہ دیں کہ جی بسم اللہ کریں, آڈٹ کریں. دیکھیے آڈٹ کے لیے تو اس ملک کے اندر جو وائٹ کالر کرائم اس ملک کے اندر ہوا, میں ذکر نہیں کرتا اقتدار کے ایوانوں نے کتنے ہزار ارب اس ملک سے باہر منتقل کیا, ان کے بارے میں تو کوئی آج تک عدالت بھی ثابت نہیں کر سکی. اور یہ ایک عام تاجر کو کیا کہتے ہیں جب آڈٹ کرتے ہیں کہ بھئی یہ اتنا ٹیکس آپ پہ لگا دیں گے, اگر یہ نہیں دو گے تو پھر ہمارے ساتھ کوئی مکمکا کر لو. اور اس کے نتیجے میں ہوتا کہ قومی خزانے میں کچھ نہیں جاتا, وہ پھر لوگوں کی جیبیں بھرتی ہیں. تو تبھی تو انہوں نے اتنی میسو ری شفلنگ کر دی, ٹرانسفر پوسٹنگز کر دی, تاکہ جو اس قسم کے آفیسرز ہیں ان کو ہٹا کے, اور نہیں تو اس کے نتیجے میں کون سے فرشتے آ جائیں گے؟ کراچی سے لاہور آ جائے گا آدمی, لاہور سے سرگودا چلا جائے گا, تو فرشتے تو نہیں آئیں گے. اور پھر جب اوپر نظام ہی سارا کرپٹ ہوگا اوپر سے نیچے تک, تو اس کے نتیجے میں کیسے ایمانداری کا کلچر آئے گا؟ اور دوسری بات یہ کہ جب ٹیکسز حقیقت پسندانہ نہیں ہوں گے تو کیسے اس ملک کی معیشت جو ہے وہ سچ کے اوپر کھڑی ہوگی؟ ہماری ساری معیشت اس وقت جھوٹ پہ کھڑی ہے. جب تک اس معیشت کو سچ کی طرف نہیں لائیں گے, نظام نہیں درست ہو سکے گا. صحیح. بہت بہت شکریہ کاشف چوہدری صاحب آپ کے وقت کا. آئندہ بھی ہم آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے, لیکن یقیناً حکومت کو اب سوچنا چاہیے کہ بزنس کمیونٹی کو اگر وہ فیسیلیٹیٹ کریں گے, ٹیکسز کے ریٹس کم کریں گے, تو ملک کی معیشت جو ہے وہ بہتر طریقے سے چل سکے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.